आशिकान औलिया, आशिकान हजूर बाबा जी मौलवी, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र है जो दिलों के राजों से बाखबर है, बेशक। जो ज़ाहिर और बातिन पे हावी है सुभान अल्लाह। और जिसे चाहता है अपनी रहमत से नवाज देता है। सुभान अल्लाह। उस आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली सैयदुल मुरसलीन सुभान खातमुन नबीयीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। की नजर अनायत बेशक। और उनके दामन के साथ जिसने सिदक के साथ हजूर की राह को इख्तियार कर लिया, हजूर के पैगाम को सीने से लगा लिया और अपनी अमली जिंदगी में उसे उस्तवार कर लिया, सुभान अल्लाह। वो हजूर के दामन से बैठने वाले, हजूर के चेहरे को देखकर कलमा हक पढ़ने वाले वो सहाबी रसूल बन गए। बेशक। उनकी नजर अनायत, अहले बैत की मोहब्बतों का ये सिला आगे आगे सीना बसीना आज ओलिया के दामन से वाबस्ता है। आहा। उनकी बरकतों से आज इस बाबरकत महफिल पाक में शामिल होना मेरे लिए बाइस इनाम है, सुभान अल्लाह। बाइस बरकत है बेशक बेशक। कि हम अगर वहां से चलकर इस्लामाबाद से मोड़ा शरीफ से ये काफिला चला और फजर की नमाज के बाद फिर मैं रवाना हो गया और यहाँ आने का मकसद एक ही था कि अल्लाह की रजा मिल जाए, मुस्तफा करीम की वफा मिल जाए। सुभान अल्लाह। और जिसको उस खालिक कायनात की रजा मिलती है फिर उसे दुनिया पे तकिया करने की जरूरत नहीं होती है, आहा। फिर वो दुनिया वालों को भी फैज अदा करता है। बेशक। और ये हकीकतें हैं कि मेरे बाबा जी सैयदना मोहम्मद कासिम मौलवी आहा। जब मोड़ाशी में बैठते हैं अपने मुर्शिद कामल की वफा को सीने में बसा के आहा। और हजूर की मोहब्बत के साथ अपने अकीदे पे कामल होकर वो वली कामल बैठता है 200 साल पहले कोई नहीं जानता था मोड़ा शरीफ क्या है। आज अमेरिका में भी मोड़ा शरीफ का नारा लगता है, आज ऑस्ट्रेलिया में भी मोड़ा शरीफ का नारा लगता है, मैं देख के आया हूँ। और यूरोप में, पाकिस्तान, कश्मीर, कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे ख्वाजा कासिम का नारा ना लगता हो। इसलिए कि ख्वाजा कासिम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी में अपनी सोच को मिटाया है और अपने दिल में रब की रजा को बसाया। और अल्लाह की रजा को जो बसा लेता है ना हजूर की वफा में, फिर वो जहां भी बैठता है वो चमकता हुआ नजर आता है। आज सदियां गुजर गई हैं ना, सेंचुरी जरूर। मक्का की सरजमी पे जब हजूर ने ऐलान हक किया, आहा। वो नबियों का सरदार, सुभान अल्लाह। ऐसा नबी हमें मिला है जो साहिब शरीयत भी है, साहिब किताब भी है, साहिब उम्मत भी है। इतनी शाने अता की और फिर रब ने कहा कि मैं खालिक हूं तो मेरा महबूब है, सुभान अल्लाह। मैं खालिकियत पे हाकिम हूं, मैंने तुम्हें रहमानियत पे हाकिम कर दिया। मेरी रहमत तेरे दर से हासिल है, अल्लाह। मेरी बख्शिश का सामान तेरी निस्बत से हासिल होगा। मेरे कुर्ब के जलवे अगर किसी के सीने में आबाद होंगे तो वो दरे मुस्तफा की निस्बतों के साथ आबाद है। सुभान अल्लाह। एक ही रास्ता है और कोई इंटरसेक्शन नहीं। The only intersection that is the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो इनाम है बेशक। उस नबी के साथ उस सेंचुरी को जब हजूर ने ऐलान किया ना, अल्लाह वहदहू ला शरीक है और अपनी पेशानियां इलाह के सामने जुटा दो। ये लातो मनात हुबल और ये जिसने भी खुदा तुमने बनाए हैं उस हरम के अंदर रखे हुए हैं, ये बातिल हैं। अपनी पेशानी को इलाह के सामने जुटा दो। सुभान अल्लाह। यही स्लोगन था और वो अपने भी मुखालिफ हो गए, दूसरे भी मुखालिफ, कबीले वाले भी, दौलत वाले भी, लेकिन हजूर ने इस स्लोगन को नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा मुझे ना दौलत की जरूरत है, ना खानदानों की जरूरत है, मुझे जरूरत है उस रब की जिसने मेरे सीने को मुनव्वर कर दिया, मुझे अपना महबूब बना दिया। तो यही स्लोगन उस दौर में जिसने अपनाया, जिसने दरे रसूल पे आकर नबी रहमत के
کے ذکر کے ساتھ اس کے حسن والے چہرے کو دیکھ کر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور پھر اپنی آخری سانسوں تک اس پہ قائم رہا، نبی رحمت کا پہرے دار رہا، نبی رحمت کی وفاؤں کا پہرے دار رہا، نبی کے مشن کا علم بردار رہا۔ آج اس کا نام آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ سبحان اللہ That was the beautiful saying of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ یہ حضور نے فرمایا نا، ہائے ہائے ہائے، جو حضور کے در سے لگ جاتا ہے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور آج سنچریاں گزر گئی، ان کا نام لینے والا جب ان کے غلاموں کا، ان صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے، سننے والا اگر عاشق رسول ہے اس کا دل بھی مچلتا ہے اور چہرے میں مسکراہٹ ہے۔ سبحان اللہ یہ ہے ایمان کی ریکوائرمنٹ۔ اور میں کیونکہ ہمارا تعلق دربار عالیہ مولا شیخ کا سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ ہے، حالانکہ بابا جی قاسم وقت کی غوثیت کے مقام پہ یہ تاجدار کھولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کسی نے وقت کے غوث کو دیکھنا ہے وہ مری کے دامن میں جا کر خواجہ قاسم کا دیدار کرے۔ سبحان اللہ یہ پیار ہوتا ہے، کسی کو صوفی کہتے ہیں۔ آج کل تو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، ایک پیر دوسرے پیر سے آگے بڑھنے کی، یہ دنیا کی دوڑ ہے، یہ کچھ نہیں۔ صوفی تو پیار کرتا ہے ایک دوسرے سے۔ میں اکثر گولڈا شیخ جاتا ہوں، سبزادہ قطب الحق شاہ صاحب سے میرا بڑا پیار، وہ بڑی عزت کرتے ہیں، سبحان اللہ یہ وفائیں ہوتی ہیں۔ اور وہ بابا جی قاسم مولوی، ان کی نسبت نقشبندی نسبت 4 سلسلے میں بیعت ہے بابا جی کی، آپ چشتیہ، قادریہ، سہروردی اور نقشبندیہ، لیکن نقشبندی سلسلے کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے ذکر میں گزار دیا، سبحان اللہ اور ذکر بالجہر فرمایا، اگر خفی ذکر کرتے ہیں نقشبند جو ہے اندر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی، یہ ضرورت تھی اس دور میں یہ بتا دیا جائے کہ عاشق رسول جب گھر سے نکلے اور موڑا شریف میں آئے تو کلمہ حق پڑھتا ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ رب کی یاد میں اپنی دنیا کو آباد کرنا۔ تو آپ کا سلسلہ نقشبندیہ جو سلسلہ ہے، لیکن چشتیہ میں بھی بڑے ایک آستانہ ہے، قادریہ میں یہ پناکشی آپ نے سنا ہوگا، وہ قادری بھی ہے نقشبندی بھی ہے، لیکن فیض وہی ہے بابا جی قاسم مولوی کا۔ سائیں فتح الدین صاحب سے فیض فتح الدین صاحب بابا جی صاحب کے قریب ہے۔ اس طرح خاکی شاہ صاحب یہ چکوال میں ہے، سرخ ٹوپی پہنتے ان کے مریض سارے، پیر خاکی صاحب، قلندریہ قادریہ سلسلہ مستور شاہ صاحب، ان کے والد میں بابا جی خواجہ قاسم مولوی کا خلیفہ ہوئے۔ لیکن آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کو آگے بڑھایا، اور یہ فیض ہے بابا جی کی نسبت سے کہ نقشبندیوں کو یہ انعام ملا ہے۔ اور یہ بیٹھے نا قصور والے، یہ ٹوپی سے میں نے پہچانا ہے، خواجہ صاحب جو بڑے تھے نا، کرنل صاحب کے دادا، وہ بھی خواجہ قاسم مولوی کا فیض حاصل کرتے، یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ یہ کرنل عظمت اللہ صاحب اللہ ان کو بڑی عزتیں رہے، جنت میں اعلیٰ مقام۔ میں گیا امریکہ میں، ہم دونوں بیٹھے تھے، پتہ چلا ڈاکٹر صاحب آ گئے تو آپ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا جرنیل پیر آ گیا۔ وہ فوجی تھے نا، انہیں بڑا ایک ڈسپلن تھا، اور انہوں نے کھل کے بات کی کہ میرے دادا موڑا شریف کے ہیں، موڑا شریف کے فیض حاصل کیا۔ تو یہ نسبت تھی، یہی وہ کمال صوفی ہوتے ہیں جن کے دل اندر سے نور سے منور ہوتے ہیں، بے شک وہ دنیا کے اثر میں نہیں ہوتے، وہ اللہ کے ذکر کے اثر میں رہتے ہیں۔ وہ جو اس کے ذکر میں رہتا ہے اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بے شک یہ وہ نقشبندی سلسلہ جس کے علم بردار میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم سید المرسلین، بے سہاروں کے سہارا، اندھیروں کو مٹانے والا، وہ نور والا آقا، اس کا پہلا خلیفہ، اس کے سینے میں بھی وہ فیض آیا ہے تو ابو بکر کے سینے سے آیا۔ حضور نے فرمایا میرے سینے سے سارا جو کچھ میرے میں آیا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ حالانکہ سب سے پیار تھا، لیکن ایک انفرادیت، یہ پرمننٹ کوالٹی which اللہ بیسٹ آؤٹ ہے، سبحان اللہ اور اسی کے حوالے سے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا سامنے رکھتا ہوں۔ تو حضور نے ایک بار میں نماز پڑھے تھے سارے، تو صحابہ عاشق تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے، نماز کے بعد حضور کو دیکھتے تھے، یہ اب میرے پاس الفاظ نہیں، ان کا عشق ایسا مچلتا ہوگا، بے شک بے شک حضور کو دیکھنا، حضور دیکھ لے ایک دفعہ ہماری طرف۔
حکم کر لیں. یہ صحابہ کی ایمان تھا, جان دینے کے لیے تیار. سب سے بڑی جان ہوتی ہے نا, مال کی بات چھوڑو, جان دینے کے لیے تیار ہیں وہ آدمی. وہ دیکھتے رہتے تھے. حضور نے کہا نماز کے بعد چلے جایا کرو, تھوڑا سا وقفہ رکھ لیا کرو یہاں بیٹھنے کا, چلے جایا دنیا کے کام اور کام کر کے پھر آ جانا. حکم تھا. نماز ظہر کے بعد سارے چلے گئے. پھر نماز عصر آئی, پڑھ کے سب چلے گئے. حضرت انس سے پوچھا, کہا ابو بکر کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو حکم فرما دیا ہے وقفے سے آیا کرو تاکہ محبت بڑھتی ہے. سارے چلے, حکم تھا آپ کا. ہاں نہیں, ابو بکر کو بلا کے لاؤ. یہ عشق کی بات ہے, اسے بلا کے لاؤ. مغرب کی نماز کے بعد جانے لگے تو روک لیا. کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, ہم حکم کے پابند ہیں, اس لیے کہ وقفے سے آئیں تو محبت بڑھتی ہے. ہم اس لیے وقفہ کر رہے ہیں کہ ہماری محبت اور بڑھ جائے. میرے نبی نے یہ گولڈن ورڈ گیون بائی دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا سن, میں نے سب کے لیے کہا ہے مگر تیرے لیے نہیں کہا, تو ہر نماز کے ساتھ میرے ساتھ. یہ وہ محبت تھی نا, یہ انعام تھا. آج وہی محبت وہاں سے چلتی ہوئی حضرت امام جعفر کے سینے میں آتی ہے. یہ اولاد رسول ہے لیکن میرے نبی کے غلام سیدنا ابو بکر کا خلیفہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور وہاں سے چلتی ہوئی باجزید بستامی کے سینے میں آتی ہے. سبحان اور اللہ. باجزید بستامی نقشبندیوں کا بڑا صوفی, انعام والا اس کا سینہ چمکتا ہے. اور جس کے متعلق داتا لہجویری جیسا, یہ لاہور میں جو آرام کر رہے داتا لہجویری, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, یہ کیا کتنا کمال. اس کے متعلق میجر الدین چشتی سنجری کہتا ہے کہ چشت کا اتنا بڑا ہند الولی وہ بھی فیض حاصل کرتا ہے تو داتا لہجویری کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر چٹا مبارک کر کے اور یہ شان حاصل کرتا ہے. اور پھر یہ لفظ لکھتا ہے اشعار میں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا خدا را پیر کامل کام بنا رہا ہے. اس کا کوئی نہیں اس کا رہنما خواجہ گنج بخش داتا لہجویری ہے. وہ داتا لہجویری اتنی شان والا. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے اگر میرے زمانے میں داتا لہجویری ہوتا تو میں بیعت کر لیتا. اتنی بڑی شان ہے داتا لہجویری کی. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ باجزید بوستانی, وہ نقشبندیوں کا صوفی باجزید بوستانی کی قبر انور پہ جا کر اپنی داڑھی سے باریاں دے رہا ہے. پھر سوچو داتا لہجویری کا اتنا مقام ہے, وہ باجزید بوستانی کی قبر میں جا کر داڑھی سے باری دے کر فیض حاصل کرتا ہے, تو باجزید کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. یہ سمجھو نا پھر. بے شک بے شک. اور وہ مقام ایسے ملا, اللہ کے ذکر کو اس کی رضا میں اپنا وقت گزار دیا. انہوں نے یہ دیکھا وہ بوستان میں بیٹھ کے ذکر کرتا تھا اور ذکر کا اتنا مقام حاصل ہوا. ساروں نے کہا حج کے لیے, یا میں سر ایڈ کر رہا ہوں, آگے چلنا تھا. تو انہوں نے کہا میں تو ادھر ہی ذکر کرتا ہوں. پھر کہا لوگوں نے کہا ہے تو میں حج کا سفر کرتا ہوں. باجزید بوستانی نقشبندیوں کا بڑا صوفی, تو ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے جاتے ہیں. آپ سوچیں وہ پیدل حج کا سفر ہوتا, جہاں سے انہوں نے کہا نا انہوں نے یہاں سے موڑاشی جاتے تھے. آئے یہ وہی وفائیں ہیں, یہ عشق ان کے لوگوں کے کامل تھے. یہاں راستے کی دشواریوں کو نہیں دیکھا, خواجہ قاسم کے جلووں کو دیکھنے کے لیے جائے. تو جب ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے چڑھتے چڑھتے پتہ نہیں کتنے برس گزرے, روایت میں پڑھا ہے. اور جب کعبہ شریف کی طرف پہنچے نا تو پہلی نظر دیکھتے ہیں تو جو مانگو عطا ہوتا ہے. تو جب دیکھا تو کہا یہ تو پتھر تو بوستان میں بھی بہت ہے, میں ان پتھروں کو دیکھنے نہیں آیا, تیرے جلووں کو دیکھنے آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے جلووں کو دیکھنے آیا ہوں. یہ جلوے اسی کو ملتے ہیں, یہ حقیقت ہے. مان کر تو دیکھو, رب کی بارگاہ میں جا کر اسے یاد کر کے تو دیکھو, اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر تو دیکھو, اور دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت کو بتا کر تو دیکھو. میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں جب مانگو گے میرا رب تمہیں عطا کر دے گا. ایسے نہیں, راستہ میرے مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. یہ مینشن کر دیا گیا ہے, حضور کر رہا ہے. تو سر کو جھکایا نا, میں نے یہ پتھر تو بہتان میں بھی دیکھے, مجھے تو تیرے جلووں کی ضرورت ہے. اب رب راضی تھا نا اس بندے پہ. وہ خالق ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کل شیء قدیر ہے.
وہ پوچھتا نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرا یہ بندہ میرے ذکر میں اتنا کامل، میری ذکر میں مست ہے، وہ یہ کہتا ہے، الکا ہو گیا، با یزید تو سر کو جھکا، سر کو جھکایا، سجدہ کیا، پھر اٹھایا تو پھر کعبہ میں کا رب کے جلووں کا پیغام آیا۔ یہ کمال تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ قاسم۔ یہ انعام ہے۔ آج یہاں پہ ہم عرس پاک کی محفل کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی انوینشن نہیں ہے۔ یہ عرس کرنا کوئی کہتے ہیں تو کہنے دو، عاشق کا کام ہے اس یار کو منانے کے لیے اکٹھے ہونا۔ سبحان اللہ۔ المختصر بات یہی ہے، کہیں اجتماع کہہ دیتے ہیں نا، روحانی اجتماع ہے، دینی اجتماع ہے۔ اگر ہم عرس کہتے ہیں تو پھر اس میں بھی تو یہی ذکر ہو رہا ہے۔ بات تو اس رب کا ذکر ہے، اس قرآن کو پڑھنے کا۔ کتنی خوبصورت آواز میں قبلہ قاری صاحب نے آیات ربانی کا ذکر کیا۔ اس قرآن کو سننے کے لیے رب کے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ بے شک بے شک اور کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ بے شک۔ کوئی ناچ گانا تو نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنے وقت بیٹھے ہیں یا قرآن ہے یا صاحب قرآن کی برکات کا فیض ہے۔ یہی اس کا نام ہے، نام دے دیا، 11ویں شیخ کا نام ہے۔ کیوں اہمیت رکھتے ہو؟ وہ نام ہے، نسبت ہے خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں عصر کی نماز کے بعد 70 ہزار بندے بیٹھے ہوتے تھے اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، لیکن شہنشاہ بغداد بات کرتا تھا، پہلے سے لے کے آخری تک کے سینوں میں اتر گیا۔ عمر کیسانی نے یہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مجلس سے ذکر ہوتی تھی، اللہ کے ذکر کی تعلیمات، نبی رحمت کی محبت کی تعلیمات دی جاتی تھی، اور نسبت کی 11ویں تاریخ کو، اس لیے 11ویں جم کرتے ہیں۔ نسبت تو ذکر کی ہے نا۔ بے شک۔ بابا جی قاسم مولوی نے موڑاجی میں بیٹھ کر 80 سال کہنا آسان بات ہے، 80 سال گزارنا میرے دوستو، اٹس اے گریٹ کوسچن۔ بے شک۔ یہ سوال ہے بڑا۔ سبحان اللہ۔ And he recited the zikr of Allah. میں انگریزوں کو جب سناتا ہوں نا، he spent 80 years at موڑاجی، ابھی بھی گیا تھا امریکہ میں، اس کو مقام کیا ملا؟ he was the 3rd degree of the ذکر by the secret۔ سبحان اللہ۔ ان کے روح میں بھی ذکر سما جاتا۔ بے شک۔ پھر وہ دیکھتا ہے نا، جیسا یہ حدیث سنائی، دیکھتا وہ ہے، کرتا وہ ہے، یہ کمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، آپ اپنے گھروں سے، پتن شیر خان کے اس علاقے سے کتنے یہ نوجوان چھوٹے بڑے بزرگ آئے، یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں، یہاں پہ اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، حضور کی سیرت پاک کی، حضور کی معجزات کی، حسن و جمال کی، حضور کے میلاد کی، حضور کے غلاموں کا تذکرہ۔ یہ سراپا رحمت والے لمحات، اس میں بیٹھ کے جتنا وقت گزارو گے پھر لنگر کھا کے جاؤ گے۔ یہی تو صوفیاء کا کمال ہے۔ یعنی کہ 2 گھنٹے بٹھا کے خالی پیٹ بھیج دیں، وہ کہتے ہیں تمہاری فزیکل ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے اور اسپرچوئل بھی ہو جائے۔ سبحان